सो काफ़ी हफ्तों बाद हम वापस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है उस तरह लोग वापस पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं। और इस दफ़ा क्योंकि मैं क्लासेस नहीं पढ़ा रहा, तो ये अब मैं ज़्यादा रेगुलर किया करूँगा, ताकि ये एक अच्छा तरीका है लोगों से इंगेज करने का और वो चीज़ करने का जिसका मुझे बहुत शौक है, यानी पढ़ाना, जिसके लिए मैं पाकिस्तान वापस आया था। तो ये कम अज़ कम मेरे पास मीडियम मौजूद है। तो आप सब लोग को फिर से वेलकम एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉपुलिज्म पे है। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें ज़रा बात कर दूं जो आजकल हो रही हैं, और मैं ख्याल उन पे बात करना ज़रूरी है। एक तो सॉलिडारिटी है बाबर जान के लिए और उनके साथियों के लिए। इस वक्त आपको मालूम होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा में सैकड़ों जो नौजवान हैं और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की फैमिलीज हैं, वो एक कैंप लगा के बैठे हुए हैं। उनका डिमांड है कि जो ये बिल्कुल एक जाबराना तरीके से, जालमाना तरीके से बाबर जान और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गिलगित बल्तिस्तान में, उनको रिहा किया जाए। और उनके लिए जितनी यकजहती की जाए कम है। ये बहुत बहादुर लोग हैं जो बहुत मुश्किल हालात में लड़ रहे हैं। मैं खुद पिछले साल बाबा जान से जेल में मिला था, गिजर जेल में। और वो इतना अजीम आदमी है कि उन्होंने अपना बहुत कम बताया और मेरा ही पूछते रहे। और जब भी उनसे पूछने की कोशिश करते थे तो कहते थे अमन है, हर चीज़ ठीक है, शुक्र है। तो एक बहुत बहादुर इंसान है और एक जुल्म के आगे खड़ा हुआ है। कल हमने लाहौर में उनके लिए मुजाहरा किया है, तो बहुत जल्द ये मुजाहरे जो हैं फिर से होंगे अगर उनको रिलीज नहीं किया जाता। सो सॉलिडारिटी टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। दूसरा इशू इस वक्त चल रहा है बलूचिस्तान के और फाटा के स्टूडेंट्स का। अभी बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 के सामने कैंप लगाकर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं BZU के, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के, वो चल पड़े हैं मुल्तान से। क्योंकि स्कॉलरशिप्स इस गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट जो कहती थी कि हम यूथ को बहुत ज़्यादा सेंटर करेंगे, यूथ को बहुत ज़्यादा मौके देंगे, उन्होंने फाटा या फाटा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या वहाँ की यूथ यूथ नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ड्रास्टिकली कम कर दी हैं, जिसके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं बलोच स्टूडेंट्स। और वो इंशाल्लाह 3-4 दिन तक लाहौर पहुंचेंगे। आप सबसे गुजारिश है उनको लाहौर में ज़बरदस्त वेलकम दिया जाए और आगे इस्लामाबाद भी जाएंगे। और तीसरी और आखिरी बात, कल सैफमा में लाहौर में 4 बजे एक मुख्तलिफ समाजी तहरीकों की एक प्लानिंग मीटिंग है 4 बजे। और उसका मकसद ये है कि हम मिल के, चाहे वो वुमेंस राइट्स मूवमेंट्स हैं, स्टूडेंट राइट्स हैं, वर्कर्स की हैं, बाबा जान के साथी हैं, हम मिल के एक लाहेमल बनाएं कि आगे इन हालात में एक अवामी जो तहरीक है या एक अवामी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह से सामने आ सकता है। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। जो और चीज़ें हो रही हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं, बाकी भी जो चीज़ें हो रही हैं उन पे आप नज़र रखें जो मैं मिस कर गया हूँ। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे। और ये आज बहुत ही मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो वर्ड आपने सुना होगा, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म ये पॉलिटिकल थ्योरी में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से कंसिडर होता है। और कहा जाता है कि इस वक्त हम पॉपुलिस्ट मोमेंट में रह रहे हैं। अमेरिका में जो ट्रंप का आना है, मोदी का जो हिंदुस्तान में आना है, मैं कहूँगा बहुत हद तक इमरान खान का पाकिस्तान में आना, ऑल्दो इधर थोड़ी सी पीछे इंजीनियरिंग भी होती है, या आप एर्दोगान कह लें, या इवन लेफ्ट के अंदर जो ग्रीस में सिरीजा है, पोदेमोस है, स्पेन में पोदेमोस, वो एक पॉपुलिज्म है। अब ये इतना लफ्ज जो है लेफ्ट के लिए भी हो रहा है, राइट के लिए भी हो रहा है, समाजी तहरीकों के लिए भी हो रहा है, इस्लामी तहरीकों के लिए भी हो रहा है, हिंदू फंडामेंटलिज्म के लिए भी हो रहा है। तो इस लफ्ज के मानी क्या है, व्हाट इज पॉपुलिज्म? और इसको जानने के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं शैंटल मूफ, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बेल्जियन थेरिस्ट हैं। और वो और उनके जो हस्बैंड थे अर्नेस्टो लक्लाओ, जो अर्जेंटीनियन थे, उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं, बेशुमार लिखा है इस टॉपिक के ऊपर। और वो बहुत बड़े थेरिस्ट माने जाते हैं। अब उनके पास भी कोई एक डेफिनेशन नहीं है इसकी। ये एक बहुत मुश्किल एक लफ्ज़ है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अहम है। और उनकी जो उन्होंने जो कोशिश की है, मैं ख्याल वो पॉलिटिक्स को समझने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, खासतौर पे आजकल जो हो रहा है। So let's begin with the with
populism as a challenge to the status quo. آپ لوگ میں سے کچھ ساتھیوں نے ہماری شاید وہ والی ٹاک سنی ہو وینڈی براؤن والی، جس میں ہم نے نیو لبرلزم کی بات کی تھی. اب نیو لبرلزم جو ہے وہ ایک کانسیپٹ، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں، تو مختصراً یہ ہے کہ 70s کے اندر ایک پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کلیپس کرتا ہے کیپٹلزم کا. 73 میں ایک بہت بڑا کرائسس آتا ہے، نیو یارک پورا بینکرپٹ ہو جاتا ہے. 75 میں فائنینشیل کرائسس ایک بڑا آتا ہے، اور اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں ہم بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ ٹریڈ یونینز ہیں، بہت زیادہ رائٹس ہیں، تو ہمیں ادھر سے جان چھڑانی ہے، ادھر تو لیبر ہماری جان کھا رہی ہے، ہمیں اپنی فیکٹریوں کو ان ملکوں میں لے کر جانا چاہیے جہاں پہ کوئی رائٹس نہیں. اور وہ پہلا جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں چلے میں، جہاں پہ ایک سوشلسٹ ایندے، ایل سلواڈور ایندے، ان کی حکومت کا تختہ الٹواتی ہے واشنگٹن، یعنی جو امریکن ایمبیسی ہے واشنگٹن سے کنٹرول ہوتا ہے وہاں پہ سارا پالیٹکس، اور ایک جنرل پنوشے کے نام سے ایک بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے، پاور میں آ جاتا ہے. اچھا، وہ جنرل، اس جنرل کے ذریعے وہ اپنی ساری جو انڈسٹری ہے وہ چلے میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ بھی، انگلینڈ بھی، یہ رونلڈ ریگن کے بڑے قریب ہو جاتا ہے، یہ مارگریٹ تھیچر کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لیبر کو ڈکٹیٹرشپ کے اندر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. سو ماڈل دنیا کا یہ بنتا ہے کہ آہستہ آہستہ فیکٹریاں یورپ سے نکل کے انڈونیشیا، چائنا، بنگلہ دیش ایسی جگہوں پہ جانے لگ جاتی ہیں جہاں پر لیبر کے رائٹس کم ہیں. اور یورپ اور امریکہ کے اندر جو چیز زیادہ اہم ہو جاتی ہے وہ ہے فائنانس. یعنی امریکہ کے اندر وال اسٹریٹ، لنڈن میں کہتے ہیں دا سٹی، یعنی جو فائنینشیل کیپٹل ہے جو کہ ان ساری انڈسٹریز کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے. ناؤ واٹ ہیپنس بائی 1990s، آپ لوگوں کو معلوم ہے 1989 میں بڑی چیز کیا ہوتی ہے. 1989 یہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا. طیبہ کہہ رہی ہیں کمبوڈیا، بالکل. 1989 میں کیا ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے یورپ کے اندر؟ اٹ از دا فال آف دا برلن وال. اور دس از اے مومنٹ ان وچ it is assumed that communism is finished, socialism is finished. اب دنیا کے اندر صرف سرمایہ داری ہے، کیپٹل ہے. اور 91 میں پھر سوویت یونین بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بحث پھر اس پہ شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طرح ہم سرمایہ داری کے ساتھ ساری زندگی کو، ہر چیز کو، ہماری جو روایات بھی ہیں، ہماری جو ہمارا جو بزنس ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس سب کو کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں. یہاں تک کہ پانی کو بھی کموڈیفائی کر دیا گیا، پرائیویٹائز کر دیا گیا. آج کل ہم نیسلے کی بوتلوں میں پیتے ہیں پانی. آپ دیکھیں گے جتنا ہوا کا یہاں برے حالات ہیں اسموگ کی وجہ سے، کل کو ہوا بھی ہمیں ملے گی کنٹینروں میں پرائیویٹ. تو یہ ایک ایسی چیز ہوئی کہ جی ہر زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ مارکیٹائز ہو گیا، کموڈیفائی ہو گیا، سرمایہ کے لیے شروع ہو گیا. اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہوا. یہ اتنا بڑا چینج تھا کہ اس نے پالیٹکس کو بھی اپنے زیر اثر لے آیا. پالیٹکس became another way of managing the economy. So یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ایک سیاست کے ذریعے آپ نئی بات کر سکتے ہو اکنامکلی، یعنی انٹائٹلمنٹ رائٹس کی بات کر سکتے ہو، کس کو کتنی اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، کس کو کتنے اچھا بزنس کی اپرچونٹی مل رہی ہے، ہیلتھ مل رہا ہے، نوکریاں مل رہی ہیں. آج کیا ہے کہ ساری دنیا اس پہ فکس ہوتی ہے کہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. اس گورنمنٹ کے دوران اتنی گروتھ ریٹ تھی، اس کے دوران اتنی تھی، اس ملک کی اتنی ہے، اس ملک کی اتنی ہے. کیونکہ بلیف یہ ہے کہ جیسے گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی، ان دا لانگ رن لوگوں کو
ضرور نوکریاں بھی مل جائیں گی. اسے ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں کہ اوپر جب زیادہ پیسہ آئے گا پھر انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی تو کافی زیادہ جو ہے نیچے بھی نوکریاں ملیں گی. یہ کوئی ٹرول آئے ہیں حیدر بٹ جیسے ہیں حیدر آفیز, ٹھیک ہے. سو یہ ساری جو ہیں اینڈ لو یو ٹو آف کورس, یہ جو ایونچولی ٹرکل ڈاؤن ہوگا اس میں بہت سارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. Now what happens is over time اصل میں پیسہ جو ہے ہمیں پتہ چلا پچھلے کچھ عرصے میں کہ پیسہ ٹاپ لوگوں تک پہنچنے کے بجائے کبھی کیمن آئلینڈ میں چلا گیا, کبھی لوگوں نے اس کو پیناما میں چھپا دیا, یعنی لوگوں تک نیچے پیسہ نہیں پہنچا. And finally we get to the point where politics only reflected the opinion of experts, economic experts. اور یہاں بات اس حد تک چلی گئی ایونچولی بائی 1990s and 2000s کہ گورنمنٹس کے اندر ایکچولی ٹیکنوکریٹس آنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ پرائم منسٹرز ملکوں کے ٹیکنوکریٹس بننا شروع ہو گئے. اگر آپ پاکستان کی ہی مثال لے لیں تو پاکستان کے اندر یہاں پہ ایک آئے معین قریشی صاحب پرائم منسٹر جو سیدھے ورلڈ بینک سے آئے 93 میں غالباً, اور پھر شوکت عزیز سٹی بینک سے آئے. اچھا جی, اب سٹی بینک کے لوگ, اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے بندے جو ہیں وہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ آپ کے فائنانس منسٹر ہیں, آئی ایم ایف سے آپ کے گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے. سو مختلف, یعنی یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں یہ چیزوں کو چلانا انہوں نے شروع کر دیا, which means ایک ٹرم ہے کہ we entered a period of post democracy. Why? پوسٹ ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے کہ جو ڈیموکریسی کے اندر تھا کہ مختلف لوگوں کے منشور ہوا کرتے تھے, مختلف لوگوں کے آئیڈیولوجیکل ایک بیٹلز ہوا کرتے تھے اکانومی کے حوالے سے, وہ ختم ہو گئے. سب نے مان لیا کہ جو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کی اور WTO کی جو پالیسیز ہوں گی اس کے مطابق دنیا چلے گی, اور یا یورپ کے اندر جو یورپین یونین یا یورپین سینٹرل بینک کہے گی اس کے مطابق دنیا چلے گی. Which means that democracy as we understood it, as difference of opinion, as different proposals, as different ideological positions, مختلف زاویے چیزوں کو دیکھنے کے, مختلف منشور چیزوں کو دیکھنے کے لیے, وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. ایک گلوبل ٹیکنوکریسی آ گئی, ٹیکنوکریٹس یعنی پردے کے سامنے چاہے جو بھی پولیٹیشین ہو, جو تقریر کر رہا ہو, وہ ایک اپنی جگہ, لیکن جو گلوبل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ہی ہے, اس کی پالیسی ایک ہی ہے, وہ ہے کہ مارکیٹائزیشن کرنی ہے, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, فری مارکیٹس لے کر آنی ہے, کموڈیفیکیشن کرنی ہے, اور ہم نے بڑی بڑی کارپوریشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں گلوبل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب ایون امریکہ کے اندر 80s کے بعد جو فرق تھا ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکنز میں, یہ اکثر لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یار ختم ہوتا جا رہا ہے فرق. اور بہرحال یہی مطلب لیٹ کیپٹلزم کے اندر اور بھی چیزیں ہیں, لیکن یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو فرق ہے کہ سینٹر رائٹ اور سینٹر لیفٹ کی پارٹیز میں وہ کم ہونے لگ گیا, وہ ایک ہی طرح کا سسٹم آنے لگ گیا. Asad, I completely disagree with you. So I think end میں question answers بات کروں گا. I think growth is a very overrated concept, اور I recommend کہ آپ جیسن ہیکل کو پڑھیں جو بہت اچھے اس کے اوپر آج کل لکھ رہے ہیں, and میں end میں اس کو explain کروں گا آپ کو. Anyway, so technocracy جو ہے اس کی موجودگی میں جو پولیٹیشینز تھے ایون وہ لوگ کیا کرنے لگ گئے, وہ ہائر کرنے لگ گئے بڑی بڑی فرمز جو ان کے لیے ایڈورٹیزمنٹس کر رہی ہیں, ان کے لیے لابی کر رہی ہیں, ان کا ایک امیج برانڈنگ ہو رہی ہے. پالیٹکس بیکیم اے برانڈ, اور اس کے بارے میں اکثر تھیورسٹ کہتے ہیں کہ ٹوڈے دا چوائس از among politicians is similar to one between Coke and Pepsi. کوکا کولا اور پیپسی کے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن اسی کے درمیان آپ نے چیزوں کو پھنسایا. Now we come to
what is populism. یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک الیکشنز ہو رہے ہیں, ڈیموکریسی ہو رہی ہے, اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یار دیکھیں ہم نے آلریڈی سارے ٹیکنوکریٹس ہیں, انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ گروتھ کو اس طرح چلانا ہے, اس طرح کرنا ہے, چیزوں کو اس طرح سے مینج کرنا ہے, یہ حقیقت ہے پالیسی کی, اور دنیا کی یہی ایک اٹل حقیقت ہے. یعنی سرمایہ داری کی جو سوچ ہے وہ اٹل حقیقت ہے, یعنی اس سے نہ پہلے کچھ تھا, اس سے نہ بعد کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ لوگوں نے بس آپ اچھی شکل والے کو ووٹ دے دیں, یا تھوڑا سا جو کم اچھا بولتا ہے اس کو دے دیں, یا آئیڈینٹی کی بنیاد پہ دے دیں, لیکن بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ ویسے کا ویسا رہے گا. اب کیونکہ اس سارے عرصے میں 8 خاندانوں کے پاس, آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 8 خاندانوں کے پاس 50% وسائل پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور ابھی کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ $2 سے کم پہ رہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے لوگوں میں غصہ ہے. سو پاپولزم شانتل موو کہتی ہے, اس کی جو بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے وہ فرسٹ از اے ریجیکشن آف ایکسپرٹ نالج. It's a rejection by ordinary people of this idea کہ کوئی ایک ایسی نالج کسی ایک گروپ کے پاس ہے جو ہم سے انٹلیکچولی بھی بہت اوپر ہیں, اور ہم سے زیادہ ہمارے لیے ہی سنسیئر بھی زیادہ ہے. میں اپنی طاقت کسی آئی ایم ایف کے کسی بڑے اکانومسٹ کو دے دوں, کیونکہ مجھے ہے کہ نہ صرف اسے معلوم علم زیادہ ہے, ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں مجھ سے زیادہ علم ہو, لیکن اسے میرے ملک کی اور میری اور میرے خاندان کی فکر بھی مجھ سے زیادہ ہے. A refusal to do that is the first thing that populism does, because it says کہ یار یہ جو کامن سینس ہمیں بتا رہے ہیں, یہ جو ایک پاکستانی آنٹی نے بھی کہا تھا سب مل کے ہمیں کچھ بنا رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہے ہیں. So you create a gap between the common sense that is being imposed and your own subjective situation, جو آپ کے اپنے تجربات ہیں زندگی کے اور جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کامن سینس ہے, اس کے درمیان آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے, اور آپ اس گیپ کو بالکل اسیوم کر رہے ہو, اسرٹ کر رہے ہو کہ بالکل فرق ہے, جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور جو ہماری اصل میں حالت ہے اس میں فرق ہے. نہیں ہے اتنی اچھی زندگی. آپ شبلی فراز کی تقریریں سنیں تو لگتا ہے ٹھیک, چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن آپ کہو کہ نہیں یہ فرق ہے. So you create that gap. That's number one. Number two about populism, اور یہاں پہ ہم کارل شمت کے, ہم نے کارل شمت کو بھی پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. Number two thing about populism is that it creates a we and a they. ایک ہم اور ایک تم میں ایک فرق کرتی ہے پاپولزم, کہ ہم سب برابر نہیں ہیں, ہم سب ایک نہیں ہیں. ایکچولی ہمیں فرق ہے. مثال کے طور پہ آکوپائی وال اسٹریٹ نے ایک نعرہ دیا 1% versus 99%. We are the 99%. ایک انہوں نے symbolic metaphorical gap بنایا between the ruling class that's controlling Wall Street, جو Wall Street کو کنٹرول کر رہے ہیں, جو فائنانس کو کنٹرول کر رہے ہیں, and ordinary people جو کہ اپنا کرایہ نہیں دے پا رہے, جن کو نوکریاں اچھی نہیں مل رہی, جن کو پڑھائی اچھی نہیں مل رہی, جن کو صحت اچھی نہیں مل رہی. That gap is what begins politics. کہتی ہے یہ پوسٹ پالیٹکس اور پوسٹ ڈیموکریسی کے بعد ایک طرح سے واپس ہم لڑائی کی طرف آ رہے ہیں کہ نہیں, ہم میں اور تمہارے میں, تم نے ہمیں پاگل بنایا ہوا تھا, ہم ایک نہیں ہے, تمہارا مفاد جو ہے میرا مفاد نہیں ہے. You are 1%, we are 99%. So یہ دوسری بہت اہم چیز ہے. اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پاپولزم ہے وہ صرف بیک ڈور ڈیلز کے ذریعے نہیں چلتی, بلکہ وہ میس موومنٹس کے ذریعے چلتی ہے. یعنی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ معاشرے میں غصہ جو ہے وہ کیوں ہے, معاشرے میں غصہ کیوں ہے, معاشرے کے اندر جو ایک تڑپ ہے, ایک لوگوں کے اندر جو ایک ہلچل ہے, ایک بے چینی ہے, اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. اور so in that sense it mobilizes the public. نوشاد میں آپ کے کوشچن پہ آؤں گا مارکسزم اور پاپولزم والے پہ. This is a very good question. It tries to mobilize the public.
تو اس لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی موومنٹ چلتی ہے ہم بیک ڈور ڈیل کے ذریعے ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے کر لیں گے، لیکن جو میس موومنٹ ہے وہ ہمیشہ پریشان کر دیتی ہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی ایک لیڈر یا کوئی روایتی پارٹی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کا ایک ان ایڈلٹرڈ ان فلٹرڈ اینگر کمز آؤٹ، لوگ کا غصہ سامنے آتا ہے، اور وہ حکومتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، جو آپ کو ایک طرح سے عرب اسپرنگ میں بھی نظر آیا تھا، یا ابھی آپ لوگ کو شاید سنا ہو انڈونیشیا میں پچھلے 5-6 دن سے ایک بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک لیبر لا اور انوائرمنٹل لا کو چینج کیا ہے کہ لیبر کی تنخواہیں کم کر دی ہیں، اور یہ جو انوائرمنٹل ریگولیشنز ہیں وہ کم کر دی ہیں، تو پورا اس وقت جو ہے انڈونیشیا سڑکوں پہ آیا ہوا ہے، اور حکومتوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے پیچھے کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ نکل آئے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ورکر بھی ہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو پاپولزم کی بہت امپورٹنٹ ہے، جو یہ دونوں منہ فور لکلاؤ بات کرتے ہیں، وہ ہے آپ کا اس کے لیے گلفز استعمال کرتے ہیں، چین آف ایکویولنسز، چین آف ایکویولنسز کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر سوسائٹی کے اندر غصہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر غصہ جو ہے وہ ایک ساتھ نکلے گا سب کا، اسٹوڈنٹس مثال کے طور پہ الگ لڑ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے اندر بھی بلوچ پشتون اسٹوڈنٹس الگ لڑ رہے ہیں، گلگت کے الگ، پنجاب کے الگ، پھر ٹیچرز الگ لڑ رہے ہیں، ڈاکٹرز الگ لڑ رہے ہیں، نرسز الگ لڑ رہی ہیں، ویمنز موومنٹ الگ چل رہی ہے، یعنی مختلف طرز پہ آپ کو لگے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ سوشل موومنٹ جو ہیں وہ اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے تحریکوں میں جا رہی ہیں۔ پاپولزم کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس سب کو، سارا جو غصہ ہے یا ساری جو مزاحمتی آپ کو عنصر نظر آ رہے ہیں، لیکن مختلف ان کے پہلو نظر آ رہے ہیں، ان کو کسی ایک بیانیے کے اندر جوڑ دینا۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے، ہمارے دوست ہیں انہوں نے ابھی پی ایچ ڈی کیا یورپ میں، وہ کافی استعمال کرتے ہیں، سوچر لگانا، یعنی اس کو بن دینا۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا شاید اب آپ ڈاکٹرز کی اسٹرگل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بات کر لیں اور اسٹوڈنٹ سے بات کر لیں، انہیں ایک دوسرے کی اسٹرگل بہت دفعہ سمجھ نہیں آتی، یا سمجھ آتی بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ میری کیوں اسٹرگل ہے، یا پشتون اسٹوڈنٹس ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی کے آگے بیٹھے ہیں، تو پنجابی اسٹوڈنٹ کہے گا میرا کیا اس میں لینا دینا ہے۔ بٹ اف وی ور ٹو تھنک پولیٹیکلی، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کہیں کہ یار یہ سب مختلف پہلو ہیں، مختلف ایک طرح سے غم کا، غصے کا اظہار ہے ایک ہی سسٹم کے خلاف، یعنی these are different ways or different expressions of anger against the same system. So in that sense ایک chain of equivalence بنے گی سب کی آپس میں، ایکویٹ ہوگا، ایکول ہوگا۔ اور کہتا ہے کہ اصل پالیٹکس، بڑی پالیٹکس تب شروع ہوتی ہے جب ڈاکٹرز کہیں کہ یار اسٹوڈنٹس کا ایشو بالکل ہمارا ایشو ہے، اسٹوڈنٹس کہیں کہ ٹیچرز کا ایشو بالکل ہمارا ہے، ٹیچرز کہیں ورکرز کا ایشو بالکل ہمارا ہے، ورکرز کہیں عورتوں کا ایشو بالکل ہمارا ہے، عورتیں کہیں کہ انوائرمنٹ کا ایشو بالکل ہمارا ہے، اور یہ سب جو ہیں ایک نئی فورس میں سامنے آئیں against this establishment that does not want democracy. This is the basic, the key to populism. اب ہم آتے ہیں کچھ جو سوال آلریڈی آ چکے ہیں اور اس چیز کے آگے بلڈ کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے رائٹ ونگ پاپولزم اور لیفٹ ونگ پاپولزم، اور پھر تیسری سٹیج ہوگی جب ہم ڈسکس کریں گے مارکسزم اور پاپولزم کے درمیان ڈفرنس۔ رائٹ ونگ پاپولزم کیا کرتا ہے؟ رائٹ ونگ پاپولزم کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح جو بھی سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر غربت بڑھ رہی ہے، کرائے بڑھ رہے ہیں، ہوم لیسنس بڑھ رہی ہے، ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہے، پولیس بروٹیلٹی بڑھ رہی ہے،
جنگیں یہ ہار رہے ہیں افغانستان میں یا باہر عراق میں ہار گئے، افغانستان میں ہار گئے. اٹس اے ڈکلائننگ ایمپائر اینڈ پیپل آر ویری ان ایزی. لوگ بہت بہت بے چینی ہے اس وقت امریکہ کے اندر بہت عرصے سے، اور لوگوں کو بہت عرصے سے شک ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پولیٹیشنز ہیں یہ کبھی بش آ جاتے ہیں، کبھی کلنٹنز آ جاتے ہیں، یہ ایک ریپیٹ کیا ہوا ہے، پھر ہم نے بڑا ہوپ اینڈ چینج کر کے اوباما کو کیا، پھر بھی چیز وہی کی وہی رہی. اب رائٹ ونگ اس میں کیا کرے گی؟ وہ غصہ لوگوں کا پہچان کے وہ کہے گی یار آپ کا غصہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ امیگرینٹس ہیں. It will give a name to the enemy and it will identify a weak, vulnerable group as the enemy. Immigrant آپ کے دشمن ہیں، ٹرانسجینڈر آپ کے دشمن ہیں، سیاہ فام آپ کے دشمن ہیں، ریفیوجیز آپ کے دشمن ہیں. یہ چیز آپ یورپ میں دیکھیں، یورپ میں ریفیوجیز کے حوالے سے وہ لوگ سیریا سے، افغانستان سے، لیبیا سے، ان جنگوں سے لوگ بھاگ کے آ رہے تھے جو ویسٹ نے امپوز کی ان علاقوں پہ، اور وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. وہ کوئی بم پھاڑنے تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو جو بم ان کے اوپر یورپ نے گرائے تھے ان سے بچ کے آ رہے تھے. اور پورے یورپ کے اندر رائٹ ونگ نے پوری ایک کیمپین شروع کی کہ یار دیکھیں ہمارے حالات پہلے بہت خراب ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ آ کے ہماری نوکریاں لے جائیں گے، ہمارا کلچر تباہ کر دیں گے. اور بہت ساری حکومتوں نے اس کو بہتر سمجھا کہ ان کو بچوں سمیت سمندروں پہ ڈوبنے دیں اس کے بجائے کہ انہیں اندر آنے دیں. دس از رائٹ ونگ پاپولزم وچ مینس اٹ سیز، اٹ اسیومس کہ ایک ہماری ایک تاریخی قوم ہے وہ بالکل پرفیکٹ تھی اور یہ باہر سے آ کے ہمیں خراب کر رہے. کوئی امپیورٹی ہے، انٹرنل امپیورٹی، وہ امیگرینٹ ہیں یہاں پہ. جس طرح ابھی پچھلے دنوں بہت ہی بدبودار قسم کا ایک آپ سیکٹیرین باتیں شروع ہو گئیں، شیعہ سنی باتیں شروع ہو گئی، کبھی یا کسی اور مذہب پہ، یا کبھی خواتین پہ آپ غصہ نکال لو، یا آپ کبھی افغانوں کے اوپر چڑھ دوڑو. بیسکلی وین ایور یو فیل کہ جو آلریڈی ویک ہے وہ کسی طرح آپ کی جو آئیڈیا ہے آف لائک ہیلدی گرینڈ نیشن اس کو وہ خراب کر رہا ہے اس کو اندر سے. اور اس لیے ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ اکثر اوقات کلچرل ڈکلائن کے حوالے سے ہوتی ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا جس طرح کبھی یہ جو موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے، اس کے بعد جو ہر چیز کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ ہوا ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے، بالی ووڈ کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری فیملی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور کئی سارے ایشوز آ گئے. لیکن ریپس کی وجہ سے ہوا ہے یہ نہیں ہوگا، سی سی پی او لاہور جیسی پولیس والوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ نہیں ہوگا، ہمارا جو یہاں پہ عورتوں کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ بات نہیں ہوگی. یعنی جو لوگوں کا جو خوف ہے وہ جنون ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح کے زاویے میں ڈالو کہ لوگ ایونچولی بلیم کر دیں وکٹم کو ہی، یعنی جو ونڈربل ہے جو کمزور ہے اسی کے اوپر بوجھ ڈال دیں. تو امیگرینٹس امریکہ میں یا ریفیوجیز بیچارے ان پہ پہلے ہی بوجھ جائے، یا سیاہ فام لوگوں پہ انہی پہ آپ ڈال دو. اور پاکستان کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ چاہے فرقہ وارانہ طریقے سے بات ہو رہی ہے، ابھی جو سیف علی غلطی نے بات کی، یہ فرقہ وارانہ بات یا عورتوں کے خلاف جو ایک دم سے بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جی کلچر ہمارا خراب ہو رہا ہے، ٹک ٹاک پہ بین کریں، یہ کریں، یہ ساری کی ساری ایک رائٹ پاپولسٹ ہے باتیں ہیں جس کے اندر آپ کو کہ یار ہم نے کچھ پرزرو کرنا ہے، ہم نے پرزرو کرنا ہے، ہمیں اپنا کلچر بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے اوپر بات کر ہی نہیں رہے جو سسٹم ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی اور اس کے ہر پہلو کو آلریڈی اپنے پورے گرپ میں لے چکا ہے، جس کا سرمایہ داری کہتے ہیں. اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ اس کے خود بینیفیشری ہو، آپ کو خود اس میں سے فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہو؟ آپ ان کو جنوں بھوتوں سے لڑوا رہے ہو.
इसे कहते हैं दे मेक देम फाइट अगेंस्ट फैंटम्स, या मसला तो रॉ वाले हैं, मसला तो वो फिरके वाला है, मसला तो उस मजहब वाला है, मसला तो औरत है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने कहा इमिग्रेंट्स, उधर यूरोप के अंदर रेफ्यूजीज या इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा है, मुसलमान मसला है, या उससे पहले यहूदियों के ऊपर सारा बोझ डाल देते थे। तो जहां पे कोई, या आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया इल्जाम लगा देते हैं मुसलमानों पे। तो ये ओवरऑल एक आइडिया है कि आप उस सिस्टम की बात ना करो जो वाकई जिसने ग्रिप किया हुआ है माशरे को, क्योंकि आप उसके बेनिफिशियरी हो, और आप इधर उधर 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 लोगों को लेकर जाओ ताकि वो लोगों के इशू पे बात ना कर सकें और एक राइट विंग पॉपुलिज्म बनाए जिसका इवेंचुअल जो नताइज हों वो बहुत खौफनाक होंगे। इसीलिए ये पॉपुलिज्म का लफ्ज जो है ये बहुत बदनाम भी है। इसके मुकाबले में लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म, शैंटल मूव क्या कहती हैं कि कैसे फर्क हो सकता है? शैंटल मूव कहती है कि इसके अंदर जो 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 लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म है वो किसी भी किस्म की कोई कोई कुदरती आइडेंटिटी जैसे कौम है या इस तरह की कोई चीज है, इसको रिस्टोर करने के लिए नहीं होता। उसकी जो बुनियाद है वो ये होती है कि जो निजाम है वो जिस तरह से अपनी उसने ग्रिप ली हुई है, की हुई है पूरे माशरे पे, उस निजाम को जो चलाने वाली कुव्वतें हैं, उससे जो फायदा लेने वाली कुव्वतें हैं, उनका उनका नाम लिया जाए। जैसे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट ने वॉल स्ट्रीट का नाम लिया और कहा, यानी उसने साहब उन्होंने, उनका मकसद ये था बताना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी सारी मेहनत को अपनी तिजोरियों में भर लिया है। और बार बार उन्होंने वहां ऑक्यूपाई में अगर आप देखें तो बार बार ये बात की कि हमारी दुश्मनी तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट से नहीं है, हमारी दुश्मनी मुसलमानों से नहीं है, हमारी दुश्मनी यहूदियों से नहीं है, हमारी दुश्मनी स्याह फाम लोगों से नहीं है, हमारी दुश्मनी इस सिस्टम को चलाने वालों में से है। ना कि हमारा कोई ख्वाब है कि कोई, हम चाहते हैं ये सिस्टम तब्दील हो, ना कि कोई हमारी कोई एक फैमिली वैल्यूज या कल्चर जो है सफेद लोगों का वो वापस आ जाए। वी आर नॉट अबाउट रेस्टोरेशन, वी आर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। This I feel is a key difference between the right and the left. The left believes in transformation, कि हमें सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है जदीद दौर के मुताबिक। जदीद दौर हम माजी की तरफ अब नहीं जा सकते। माजी की तरफ जाना जो है, जैसे इस वक्त मोदी कोशिश कर रहा है कि वापस किसी ऐसे हिंदू दौर में चले जाएं जब मुसलमान आए नहीं थे, वो आप माजी में नहीं जाओगे, आप जाओगे आप भी मुस्तकबिल में, लेकिन बहुत ही भयानक किस्म का मुस्तकबिल होगा। तो जो ऑब्सेशन है माजी में जाने की, ये एक ऑलमोस्ट एक न्यूरोटिक एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो माजी कभी आएगा नहीं। आप रिलीजियस माइनॉरिटीज को मारोगे, आप औरतों को घरों में बंद करोगे, आप बंदों को गायब करोगे, आप लोगों को उन पे हर तरह का जुल्म करोगे, लेकिन वो आपको जुल्म आपका बढ़ता जाएगा, वो मंजिल कभी नहीं आएगी। सो दैट इज अ constant almost a neurotic problem, because आप फैंटम्स को कर रहे हो। जबकि जो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म है उसकी जो बुनियाद है वो फर्क इस तरह से है कि वो जदीद दौर को एक्सेप्ट करते हुए उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है। हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म दिस सिस्टम into something that works for us? जब इतनी प्रोडक्शन है दुनिया में तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती है, हमारी उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ सकती? ओके, I'll end it with the last point, जो क्वेश्चन कुछ साथियों ने किया था, मार्क्सिज्म और पॉपुलिज्म में फर्क क्या है? एक लिहाज से मैं कहूंगा कि पॉपुलिज्म जो है वो उसकी इंसाइट बहुत स्ट्रांग है, इवन कभी कभी मार्क्सिज्म के हवाले के मुकाबले में। और एक लिहाज से मैं कहूंगा कि जो रवायती मार्क्सिज्म है वो पॉपुलिज्म से ज्यादा ताकतवर है। ऑलराइट, सो
کیا چیز ہے پاپولزم کی جو مجھے لگتا ہے کہ پاپولزم ان دا وے شانٹل موو ڈیفائنڈ اٹ جو بہتر ہے روایتی مارکسزم سے؟ روایتی مارکسزم کے اندر بہت زیادہ ایمفیسس تھا کہ کلاس کانفلکٹ ہوگا. کلاس بیسک جو پالیٹکس ہے وہ کلاس کے ارد گرد ہے اور اسی کے ارد گرد سارا اسی کا اظہار ہوگا. سیاست جو ہے مختلف کلاس کی یعنی مختلف طبقات کے جو مفادات ہیں ان کا اظہار ہے اور ہمیں اسی طرح سے سمجھنا چاہیے اسے. اچھا اب اس پرابلم کیا آئی 20ویں صدی کے اندر کہ پالیٹکس کلاس کے ارد گرد ہوئی, نیچرلی بہت زیادہ ہوئی, بولشوک ریولوشن بھی آیا اسی طرح, اور کلاس کے اندر بھی مارکسزم زیادہ ورکرز کی بات کرتے تھے, اور بھی بہت ساری ورکرز موومنٹس بنی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اور بھی بہت قسم کی موومنٹس آئیں اس سارے عرصے میں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس چائنا کے اندر, پھر بعد میں ویتنام, کمبوڈیا کے اندر کسانوں کی تحریکیں بہت امپورٹنٹ ہو گئی. اچھا اس کے بعد جو نیشنل لبریشن سٹرگلز تھی وہ 20ویں صدی کا سب سے ایک اہم جز ہے, اینٹی کولونیل نیشنل لبریشن سٹرگلز, which is very different from what was predicted in 19th century. تو اس میں جو کلاس کا عنصر ہے وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا, اور کیونکہ لوگوں کا جو لوگوں کے جو معروضی حالات تھے اس میں طبقاتی سے بھی زیادہ سوال ایک ٹائم پہ یہ آ گیا کہ یار مگر میں سیاہ فام ہوں یا ہم براؤن ہیں تو ہم وائٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, جب سسٹم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں کر سکتے آپ اور باہر سے کوئی کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ جو ریشل سٹرگل ہے وہ بہت اہم ہو گئی. اسی طرح پھر 50-60s کے اندر فیمنسٹ موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہو گئی. آج کل انوائرمنٹ موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ساری موومنٹس جس طرح آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں بلیک لائیوز میٹر اور باقی جو موومنٹس مختلف ایشوز کے ارد گرد ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ اپنے اپنے جو لوگ کے انسانوں کے تجربات ہیں کیونکہ دیکھیں آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے, آئیڈینٹی ایک طرف وہ بھی ہے جو آپ کو ملی ہے ماں باپ سے یا تاریخ سے, دوسری یہ بھی ہے کہ جو آپ کے ساتھ معاشرے نے کیا ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے آپ کی کسی شناخت کی بنیاد پہ, چاہے آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اس شناخت سے, لیکن اگر معاشرہ آپ پہ وہ شناخت تھوپ دیتا ہے تو پھر وہ ایک زخم بن جاتا ہے, اور وہ زخم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے. Identity in that sense is very much a wound that we carry within ourselves. And hence, it's very natural for social movements to express your wounds, your pain, your anger. تحریکیں کیا کرتی ہیں؟ تحریکیں جو آپ کا جو غصہ ہوتا ہے, آپ کو جو درد ہوتا ہے, اس کا اظہار کرتی ہیں. So, I think that has to be kept in mind جب ہم بات کر رہے ہیں پاپولزم کی تحریکوں کے حوالے سے. مارکسزم کے اندر بہت اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی, اور یہ بھی اب مارکسسٹ ٹریڈیشن سے آتے ہیں, شانٹل موو اور لکلاؤ, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان موومنٹس کو بھی اسٹڈی کرنا ہے اور کسی نہ کسی طرح انہیں ساتھ جوڑنا ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ مثال طور پہ کسی بلوچستان کے لڑکے سے کہو کہ یار آپ صرف طبقے کی بات کریں اور کوئی ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے, یا آپ عورت سے کہو کہ یار آپ بھی صرف طبقے کی بات کریں, آپ فیمنزم کی بات بالکل چھوڑ دیں. ایسی بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جس کو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سوچر, یعنی چیزوں کو بننا, آپ اس عمل میں نہیں آ رہے. اور پاپولزم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک چین آف ایکویلنس, میں یہ لکھ بھی دیتا ہوں, چین آف ایکویلنس نہیں بنے گی تب تک ہم چیزوں کو جوڑ نہیں سکیں گے. اور چین آف ایکویلنس بنانے کا مطلب ہے کہ مختلف تحریکوں کو ساتھ جوڑنا. تو یہ میرے خیال پاپولزم کی ایک کامیابی ہے کہ وہ مارکسزم تو نہیں میں کہوں گا, لیکن مارکسسٹوں کے مقابلے میں پاپولسٹ زیادہ تیز ہوتے ہیں تحریکیں بنانے میں. جو کمی ہے, اینڈ یہ میرے ایبسولوٹلی لاسٹ آج کی بات ہے, جو کمی ہے جو میری طرف میرے انالیسز میں کمی ہے پاپولزم کی, وہ یہ ہے کہ وہ اس کی بات نہیں کرتے, وہ لوگوں کے غصے کے اظہار کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ
सिस्टम के अंदर जो तजादात मौजूद हैं उसको देखने के बजाय उसके 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 सिर्फ इजहार तक रहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यार मसला है कि ओबामा जो है वो फेल हो रहा है, ओबामा से फेल नहीं हो रहा, सरमायादारी के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो कि बार बार क्राइसिस की तरफ लेकर जाता है और लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करता है। दैट इंटरनल मैकेनिज्म इज सेंट्रल। जिस तरह फ्रॉइड कहता था कि जो जो लोग हमें न्यूरोटिक लगते हैं, हमें लगता है कि वो बिल्कुल माशरे से अलग हैं, नॉर्मल नहीं है, वो एक्चुअली बेहतर मिसाल है इस नॉर्मल सोसाइटी की। यानी न्यूरोटिक इज समवन like you know the quote unquote mad person gives you a way to mobilize to understand society, even sane society. और इसका 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 नतीजा क्या है कि इसका नतीजा ये है कि हम पॉपुलिस्ट जरूर हों, हम पॉपुलिज्म की बात भी करें, लेकिन लखनऊ और मूव के अंदर उसका एग्जाम्पल नहीं, उसकी गुंजाइश नहीं है रेवोल्यूशनरी चेंज की। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा रवायती मार्क्सिस्ट बन जाऊं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। नॉर्मली तो ये गेम ठीक है, आपने लोगों को मोबिलाइज किया, गैल्वनाइज किया इन बातों पे कि जी ये हमारे दुश्मन है, वॉल स्ट्रीट हमारी दुश्मन है, ये सिटी हमारा दुश्मन है, हमारे ये पॉलिटिशियंस हमारे दुश्मन है, लेकिन इवेंचुअली हमने कॉमन सेंस के इर्द गिर्द सिर्फ काम नहीं करना। यानी कॉमन सेंस जो है सिर्फ उसको फॉलो नहीं करना। असल पॉलिटिक्स है कि आप कॉमन सेंस को चेंज भी करो। दैट इज द डिफरेंस इन माय ओपिनियन बिटवीन पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स एंड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स यहां तक कहती है कि यार लोगों में गुस्सा है, गुस्से का इजहार जो है हमने करवाना है उनको अस वर्सेस देम करके, हम हैं और तुम हैं, कोई इस तरह का हमने बाइनरी बनानी। जबकि रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो पूरी बुनियाद है अस वर्सेस देम की वही चेंज हो जाएगी। द वेरी कंडीशंस इन विच वी लिव विल फंडामेंटली चेंज। सो हम इवन समथिंग, इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, एक हम कहते हैं यार लोगों को बेहतर तालीम चाहिए, बेहतर सेहत चाहिए, बेहतर नौकरियां चाहिए, आप उसकी बेस पे बड़ी जबरदस्त मूवमेंट चलाते हो और आप इवेंचुअली गवर्नमेंट में आ जाते हो, लेकिन क्या आपको सिस्टम ये सब कुछ करने देगा? जो अभी हमारे साथ हो रहा है, चले हम इनको तो मैं जाती मेरा ख्याल है इनका तो दिल भी इतना नहीं था चेंज करने का, लेकिन अगर हकीकी मानों में कोई लेफ्ट की पार्टी आती है, जैसे ग्रीस में सिरीजा है, वो चंद ही हफ्तों में इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद चंद ही हफ्तों पे उसी यूरोपियन सेंट्रल बैंक और आईएमएफ के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गए जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी तहरीक बनाई थी, क्योंकि वो तैयार नहीं थे उस फाइनल लड़ाई के लिए, जो फाइनल लड़ाई थी, जिसका मतलब है कि आपको ना सिर्फ लोगों को तैयार करना है, उनका सेंस ओपिनियन मोबिलाइज करनी है, उनका गुस्सा मोबिलाइज करना है, बल्कि जब दुश्मन से लड़ाई होती है, जब आगे से रुजती कुव्वतें आती हैं, तो उनसे लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए, जिसका मतलब है आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कभी कभी सियासत के अंदर जिसके अंदर आप बिल्कुल कुछ नया कर देते हो, और वो बहुत खौफनाक चीज है। जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, पहली दफा बादशाहत खत्म कर दी, उसका कोई ब्लूप्रिंट उनके सामने नहीं था कि अब क्या होगा। जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन में हुआ, पहली दफा वर्कर्स ने फैक्ट्रीज टेक ओवर कर ली और पूरी वर्कर स्टेट अनाउंस कर दिया, उनको कोई आइडिया नहीं था इसके बाद क्या होगा। But this courage to do what is deemed impossible by the system, वो चीज करने की जरूरत जो कि सिस्टम कह रहा है नामुमकिन है, that is revolutionary politics. So beyond the possible, whereas populism stays within the limits of the possible.
And I am more of a supporter of revolutionary politics, although میں سمجھتا ہوں کہ پاپولزم جو ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے in terms of organizing and mobilizing the public. Anyway, میں اس کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت مجھے برداشت کیا. میں ریڈنگز بھی اس میں کچھ ڈال دوں گا, اور آئی تھنک لیفٹ ونگ پاپولزم, رائٹ ونگ پاپولزم دونوں پہ آپ پڑھیں. اور آگے جو ہم اپنی گفتگو کریں گے اگلے ہفتے وہ ہے پارتھا چیٹرجی, جو انڈین تھیرسٹ ہیں. اور اس کے بعد میں ایک نیا پورا ایک سلیبس بناؤں گا, کچھ اینٹی کولونیل تھنکرز کا ہم سوچ رہے ہیں مل کے پڑھیں.